बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुन निसा। इंशाल्लाह आज हम सिर्फ एक आयत जो है वो सुनेंगे, आयत नंबर 11। थोड़ा लेंदी है लेकिन आप लोग इसको सुनिए क्योंकि इसमें विरासत की बात है, तकसीम है, प्रॉपर्टी की क्या डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताई है कुरान के अकॉर्डिंग, वो इंशाल्लाह हम इसमें देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युफ़ीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिन्हुमुस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलदुन फ़इन लम यकुन लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वातुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाहि इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। वसीयत करता है तुम्हें अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में, बेटे के लिए हिस्सा बराबर है 2 बेटियों के, फिर अगर हों बेटियां 2 से ज़्यादा तो उनके लिए 2/3 जो छोड़ जाए मरने वाला, और अगर हो एक ही लड़की तो उसके लिए आधा हिस्सा, यानी उसके प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा, और मैयत के वालिदैन यानी मरने वाले के पेरेंट्स दोनों में से हर एक के लिए 1/6 पार्ट यानी 6ठा हिस्सा होगा उसमें से जो मरने वाले ने छोड़ा है। ये किस सूरत में? अगर हो मरने वाले की कोई औलाद, फिर अगर ना हो मरने वाले की कोई औलाद और उसका वारिस हो रहे हों उसके वालिदैन, यानी बच्चे नहीं है सिर्फ पेरेंट्स है, तो मरने वाले की माँ को 1/3 पार्ट मिलेगा, और अगर हो मरने वाले के भाई बहन हो, मैयत के भाई बहन हो, तो उसकी अम्मी के लिए 1/6 पार्ट होगा। वसीयत पूरी करने के बाद, यानी ये पार्ट्स कब करे जाएंगे? जब वसीयत उसने अगर कोई वसीयत की होगी तो वो वसीयत पूरी की जाएगी जिसकी वो वसीयत कर गया है, कौन? मरने वाला, या औदैन यानी कर्ज़ की अदायगी के बाद, या अगर उसका कर्ज़ वगैरह है कुछ तो उसको पहले क्लियर किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वालिदैन तुम्हारे यानी तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी औलाद, यू डोंट नो
کہ تمہارے پیرنٹس اور تمہارے بچوں میں سے تمہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ کون زیادہ قریب ہے ان میں سے تمہیں نفع پہنچانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے فکس کیا ہوا ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ انتہائی علم والا ہے اور حکمت والا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ بانٹ جو ہمارے جو پارٹس ہمیں بتائے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وزڈم سے اور اپنے علم کے بیس سے ہمیں بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کے لیے حصہ ہے برابر دو بیٹیوں کے۔ پھر اگر ہو بیٹیاں دو سے زیادہ تو ان کے لیے دو تہائی مطلب ٹو تھرڈ ما ترکہ جو چھوڑا میت نے۔ ایک ایک چیز کو دیکھیے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایک ایک چیز کو کلیئر کرتے ہوئے جائیں گے۔ پہلی بات تو دیکھیے وصیت اور وراثت۔ وصیت اور وراثت دونوں میں بہت فرق ہے، انشاءاللہ وہ ڈیفرینشیشن کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ وصیت کیا ہوتی ہے کہ مرنے والا جیتے جی، اپنے ہی جیتے جی کسی چیز کی وصیت کر جائے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ اس شخص کو کہ وہ اپنی پوری پراپرٹی کی وصیت نہیں کر سکتا ہے، کہ مطلب یہ میری پوری پراپرٹی ہے، یہ میرا پورا جو ہے سیونگ ہے، یہ میرا بنگلو ہے، یہ گھر ہے، یہ زیور ہے، یہ فلاں 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 کو سب دے دینا، یہ غلط ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عدل دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیتے جی اپنے بندوں کی فکر کرتے کرتے، یعنی ڈیتھ بیڈ پہ بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو یہ بات ہے کہ پھر یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے ایک شخص وصیت صرف 1/3 پارٹ کا ہی کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کسی کے پاس سمجھو کہ 1000 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 1000 روپے میں کسی کو دے دیتا ہوں، بلکہ وہ اس میں سے 1000 روپے میں سے 3300 روپے یہ کہہ سکتا ہے وہ کہ یہ فلاں جو ہے وہ کسی کو میں مطلب میرے مرنے کے بعد دے دینا، یعنی 1/3 پراپرٹی ہی وہ وصیت کر سکتا ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ اس کا جو 66.66 جو بچے گا وہ ورثے کا ہوگا۔ اچھا ورثے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو وارث ہوتے ہیں، اور وارث کی کیٹیگرائزیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اور وارث میں سب سے پہلے جو قریبی رشتہ آتا ہے وہ بچوں کا آتا ہے، سگا بچہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیرنٹس کا آتا ہے، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اگر وائف گئی تو وائف کے جائیداد میں سے ہسبینڈ کو کتنا ملے گا، ہسبینڈ کے اس میں سے جو ہے وہ وائف کو کتنا ملے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ہے، اور وارث بہت لمبی چوڑی کیٹیگری نہیں ہے، ویری سلیکٹڈ کیٹیگری ہے، تو انشاءاللہ ہم آیتوں کے اکارڈنگ ہی جائیں گے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وارث جو ہوتا ہے، اب وارث کی چیزیں کون کون سی ہوتی ہے؟ تو مرنے کے بعد جو شخص جو مر گیا اس کے جو ورثے میں جو کچھ بھی ہے، جو لوگ اس کے وارث ہیں، ایون یہاں تک کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے اس کی وراثت کی، وہ اس کے وارثوں کو ملے گی، چاہے وہ سوئی ہو، دھاگا ہو، کچھ بھی ہو۔ آج حال لوگوں کا یہ ہے کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے وارثوں کے یوں ہی لوگ جو ہے وہ لے جاتے ہیں، جبکہ یہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ایک کہیں پر ایک ایسی جو بات میں نے
پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے جو ہے بالکل ان کے ڈیتھ بیڈ کے پاس جو ہے وہ ایک چراغ جل رہا تھا. اب جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تو کسی نے کہا نارمل پبلک میں سے کہ یہ چراغ اب بجھا دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ اب اس کے وارثوں کا ہے، کہ اب اس کے وارث کی مرضی ہے کہ وہ اس تیل کا کیا کرے کیا نہیں کرے. یعنی سوچیے ذرا کہ کتنا انصاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ انصاف سے بالکل ہٹ کر کام کرتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی، اور دیکھیے، اور اس سے بھی جیسے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر کسی کے پیرنٹس بیمار ہیں، ایک بچے نے خدمت کی ایک نے نہیں کی تو بولے ارے اس نے بڑی میری خدمت کی، یہ چیز اس کو دے دو، اور ایسا ہے اور ویسا ہے. تو دیکھو، تو خدمت کا ورثے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ فلاں بیٹی نے بہت خدمت کی تو ماں کے کنگن اس کو دے دو اور وہ گھر اس کو دے دو، وہ بنگلہ اس کو دے دو. نہیں، یہ حق ہے وارثوں کا، چاہے کسی نے خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، بانٹ جو ہوگی سب کی برابر ہوگی، سب کی بانٹ برابر ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کو دیکھیے کہ اللہ کے آیتوں سے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ ایک نالج ملے گی کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی جو ہے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ انصاف اور حق کی بات کی ہے. آج جو ہے ہمارے سماج میں ایک بات عام ہے کہ بیٹیوں کو کیا جو ہے وراثت میں دیا جائے، نہیں دینا، کیونکہ ہم نے ان کو دان دہیج دے دیا ہے. تو دیکھیے وہ الگ چیز ہے، لیکن ورثے میں سے بیٹیوں کا، بہنوں کا اور سب کا حق ہوتا ہے، وہ دینا ضروری ہے. اب جب یہ آیتیں آتی ہے تو بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے باجی، اگر ہم اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو دیکھیے یہ خوشی اور ناخوشی کا تعلق نہیں ہے، یہاں اصل بات ہے اللہ کا حکم. اللہ کے حکم کو آپ ترجیح دیجئے، اللہ کے حکم کو آپ جو ہے امپورٹینس دیجئے. اگر آپ اللہ کے حکم کو امپورٹینس نہیں دیں گی، آپ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ میں نے اگر اپنے بھائیوں سے اپنے ابا کی وراثت کا اگر مطالبہ کر لیا، کچھ ڈیمانڈ کر دی، تو میرا ایک ہی مائکہ ہے، مائکے میں آنا جانا چھوٹ جائے گا، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے کہ قیامت کے دن جو آپ کے بھائی کی رسوائی ہوگی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہے کہ اگر کسی بھائی نے اپنے بہن کا حق نہیں دیا ہے تو اس بھائی کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ رسوا ہونا پڑ سکتا ہے. تو آپ جو ہے اس ڈر سے کہ میرا بھائی ناراض ہو جائے گا، مائکے میں میرا آنا جانا بند ہو جائے گا، اپنا حق لیجیے، لیجیے اپنا حق. اور ہاں یہ بات الگ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ویل آف ہے، آپ کو ضرورت نہیں آپ کے باپ کی وراثت کی، تو کوئی بات نہیں، آپ ایک کام کریے، لے کر اپنے بھائی کو ریٹرن کر دیجیے. لیکن آپ کا بھائی جو ہے وہ بری اور ذمہ ہو جائے گا اس چیز سے کہ قیامت کے دن کم سے کم اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے سوال تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیتوں کے ساتھ ساتھ بھی دیکھتے جائیں گے. تو وصیت اور ورثے میں کیا فرق ہے وہ الحمدللہ کی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آگے کچھ باتیں جو ہمیں ایسے وراثت کے تعلق سے جو بہت زیادہ دھیان رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ دیکھیے کہ اگر یہ جو مرنے والے نے وصیت کسی اگر خراب چیز کی ہے تو وہ اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی. فار ایگزامپل مرنے والے نے کہا کہ میں اس چیز کی جو ہے وہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے اتنا مال شراب کھانے کو دے دیا جائے اور جو ہے وہ انہیں غلط کاموں میں دے دیا جائے، تو اس طریقے کی جو ہے وہ باتیں نہیں مانی جائیں گی، بلکہ اس کی وراثت کا آپ کو اتنا اچھا سا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے کہ مرنے والے کو اس کا جو ہے وہ صحیح فائدہ پہنچے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آیتوں کے اکارڈنگ ہم دیکھتے جائیں گے. آیت نمبر 11 میں جو سب سے پہلی بات آئی ہے، دیکھیے اس سے پہلے دیکھیے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذہن سازی کی کہ لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، چاہے تمہارے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن حصہ ہے کمپلسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں تم کو تمہاری اولادوں کے بارے میں. کیا ہے؟ نمبر 1 کہ بیٹے کے لیے حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر. اب یہ دیکھیے انداز، دیکھیے کلام کا کتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی کا آدھا حصہ ہے اور بیٹے کا پورا حصہ ہے، بلکہ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ بیٹے کا جتنا ہے اس میں سے آدھا حصہ جو ہے بیٹی کا، نہیں، یہ کہا کہ بیٹے کے لیے حصہ ہے جتنا کہ 2 بیٹیوں کا حصہ، 2 بیٹیوں کا حصہ. فار ایگزامپل 1 روپیہ ہے اور آپ کو اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اپنے بچے میں، پورا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اگر ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہے تو آپ اس کو کیسے کرو گے؟ کہ ایک یعنی کہ اس میں سے جو ہے وہ اگر سمجھو آپ کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے
تو آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ 50 پیسہ دو گے، 25 پیسہ جو ہے آپ کے دونوں بیٹیوں کو جائے گا. تو یعنی یہ دیکھیے کہ جتنا بھی آپ نے اپنے بیٹے کو جتنا دیا ہے اس میں سے جو ہے وہ آدھی جو ہے اب وہ پراپرٹی جو ہے وہ بیٹی کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو ایک ایک چیز کو آپ جو ہے وہ ایک ہی آیت میں 4-5 پوائنٹس ہے، لیکن ایک ایک چیز کو انشاءاللہ کلیئر کرتے ہیں. کہ پہلی بات جو آپ کو یہ الحمدللہ کلیئر کہ بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل بیٹے کو ملے گا. بس اتنی سی بات آپ دھیان رکھیے کہ پراپرٹی میں سے اچھا یہ پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن کیسی ہوگی وہ آیت کے لاسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. فار ایگزامپل ایک شخص ہے مر گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بچے ہیں، ماں باپ ہے، بیوی ہے، سب ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی پراپرٹی کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے. اگر اس کا کوئی قرض وغیرہ ہے تو اس کو جو ہے اب دیکھیے یہاں پر تو حالانکہ پہلے تو جو دیا گیا ہے کہ جو وصیت کی ہے اس نے جو وصیت کی ہے پہلے اس پہ عمل کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کرو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ پہلے قرض ادا کرو اس کے بعد وصیت جو اس نے کی اس کو دو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ایک دفعہ وصیت بڑھ گئی اگر تو بندہ تو چلا گیا دنیا سے، قرض دار تو وہ جس کا قرض اس کے اوپر تھا تو وہ تو بیچارہ ایسے ہی رہ جائے گا، اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں. تو اگر اس کا قرض وغیرہ ہے اس سے بھی پہلے کہ اگر اس کے مال میں سے اس کا کفن کا اور دوسرے جو بھی مطلب ایکسپینسز ہے اس کو آپ کرو، اس کا کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرو. دین اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرو. کہ اس نے اگر کہا ہے کہ دیکھو میری 1/3 پراپرٹی ہے، میں کسی جو ہے وہ دینی ٹرسٹ کو دینا چاہتا ہوں، میں کسی مدرسے کو دینا چاہتا ہوں یا کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، ایسا اگر اس نے کسی کو وصیت کی ہے تو وہ پہلے پوری کی جائے گی. اس کے بعد اب یہ جو بات آپ کو بتائی جا رہی اب جو کچھ ہی بچا ٹھیک ہے اللہ ماشاء اللہ ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ اتنے شو آف کرتے ہیں کہ رہتا کچھ نہیں ان کے پاس لیکن دکھاوا اس قدر کا ہوتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے نا تو بعد میں ساری پول پٹی اس کی کھلتی ہے کہ ارے وہ تو اتنا قرض دار تھا، پھر بھی گاڑیوں میں بھی گھومتا تھا، کپڑے تو دیکھو تو 5,000 سے کم کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا، جوتے اس کے 3,000 سے کم کے جوتے نہیں رہتے تھے، اور مرنے کے بعد پتا چلا کہ قرض داروں کی لائن لگی ہوئی اس کے گھر کے باہر. تو ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھی. سارے لوگ نہیں ہوتے ایسے، لیکن کچھ لوگ جو شو آف میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے بالکل یعنی کہ ریاکاری میں آ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مرنے کے بعد ان کے قرض کو ان کے گھر کو بیچ کر جو ان کے قرض کو ادا کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ قرض کی ادائیگی وغیرہ ہونے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارثوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے ان کے حصے میں. بظاہر تو وارثوں کو یہ لگ رہا گا او ہو یہ ہمارے باپ کے پاس تو بنگلہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ تو ورلڈ ٹور ہی کرتے رہتے ہیں، اتنا سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن حقیقت اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ کھلتی ہے. تو ٹھیک ہے اتنی بات الحمدللہ آپ کو کلیئر ہے. ہاں اب یہ جو بات تھی کہ بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل جو ہے وہ بیٹے کو ملے گا. یعنی فار ایگزامپل کسی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اگر سمجھو کہ اس کی اگر سمجھو 100 روپے کی آپ کو بات کرنی ہے، ٹھیک ہے 100 روپے کی بات کرنی ہے. تو یہاں پر پہلے سے دیکھیے کہ 100 روپے میں سے 1/3 تو اس کا وصیت میں چلا گیا، 1/3 وصیت میں گیا نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اس کا پھر اس کے بعد جو بچا اب اس میں سے جتنا جو ہے بیٹی کو ملے گا پہلے بیٹی کا ریشو نکالا جائے گا. بیٹی کا ریشو اگر 25% آپ نکالو اس کے بعد جو اس کا ڈبل آپ اس کے بیٹے کو دے دو. تو اس طریقے سے جو ہے وہ بیٹی کو اگر 33.33 روپیز مل رہے ہیں تو بیٹے کو اس کا ڈبل کر دیجئے 66.66 کر دیجئے اس طریقے سے. اچھا پھر اس کے بعد پھر اگر ہو بیٹیاں 2 سے زیادہ، پھر اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ تو ان کے لیے 2/3 ہے، اوکے 2/3 ہے جو میت چھوڑ گیا ہے. اب یہ کیا ہے کیا بولا چاہ رہا ہے کہ اگر زیادہ بیٹے ہیں اور زیادہ بیٹیاں ہیں، یعنی دیکھیے دونوں چیزوں کو لے کے آپ کو چلنا ہے. یعنی اگر بیٹیاں بھی زیادہ ہے بیٹے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کہ دیکھیے اگر سمجھے کسی کے اگر سمجھو کہ 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں. پہلے تو یہ دیکھیے کہ 2 بیٹے 3 بیٹے، 3 بیٹیوں کا ایک حصہ ہم کو سمجھ آ رہا ہے، بیٹوں کو ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے. تو 3 تو بیٹیوں کا 1 1 1، 2 بیٹوں کا آپ 4 کریے، کتنے ہو گئے 7.
اب آپ کیا کریے کہ اس پراپرٹی کا 1/3 نکالنے کے بعد اس کے 7 پارٹس کریے. 7 پارٹس آپ نے کرے, تینوں بیٹیوں کو ایک ایک دے دیجیے, تینوں بیٹیوں کو ایک ایک دے دیجیے. اب جو بچا ہے اس کو ڈبل ڈبل کر کے بیٹوں کو دے دیجیے. تو اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن الحمدللہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت سمپل سا کیلکولیشن میں آپ کو بتا رہی ہوں, حالانکہ اتنی آسانی سے کیلکولیشن ہوتا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے آگے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کیا بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس ہے تو پھر اور ریشو پراپرٹی کا ریشو جو ہے وہ کم ہوتے جاتا ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. اچھا, اب اس کے بعد دیکھیے کہ اب یہ تو ہو گئی ایک بات. اب اور اگر ایک ہی بیٹی ہے, فلاح نصف. کیا پتہ چلا, اگر اس بندے کی, مرنے والے کی ایک جس کو بولتے نا ایک لوتی, اگر ایک لوتی ہے اس کی, تو اس کی پراپرٹی کا نصف حصہ, دیٹ مینس ہاف حصہ جو ہے وہ پورا اس کی بیٹی کو دے دیا جائے گا. اب آپ بولو گے کہ یہاں بیٹے کا نہیں لکھا گیا ہے, اگر ایک لوتا بیٹا ہو, تو میں آپ سے پوچھوں ایک لوتا بیٹا ہو تو کیا دیں گے آپ اس کو, کیا جواب آئے گا آپ بتائیے ذرا. اگر ایک لوتی بیٹی ہے تو اس کو ہاف پراپرٹی مل رہی ہے, تو ایک لوتا بیٹا ہے تو اس کو کتنا ملنا چاہیے, بولیے. پورا باجی. ماشاء اللہ, ویری گڈ, بارک اللہ فی ریحانہ. تم کنسنٹریشن سے سن رہی ہو, بہت دھیان سے, ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت کے پہلے حصے میں کہہ دیا کہ بیٹی کو جتنا ملے گا اس کا دگنا بیٹے کو ملے گا. جب ایک لوتی بیٹی ہے اس کو آدھا مل رہا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے نا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے, ایسے آیتوں پہ آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف بیٹی کا ذکر کر کے چھوڑ دیا کہ اگر ایک لوتی بیٹی ہے تو اس کو آدھی پراپرٹی دے دو. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, اور یہ ایک سمجھنا چاہیے آنرشپ ہوگا سبحانہ تعالیٰ جو ہے عورتوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کتنے اچھے سے میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پر. چلیے ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کریے, الحمدللہ 3 پوائنٹس اس میں کلیئر ہو گئے. اب اس کے بعد دیکھیے اب کیا بات ہے, ولی ابویہ, اور میت کے جو والدین ہوں گے, یعنی کیا پتہ چلا, ہو سکتا ہے نا مرنے والے کے والدین بھی ہوں, تو اب والدین کو کیا ملے گا. اب آپ کو تھوڑا سا اللہ کے جو کلام کا انداز سمجھ آ رہا ہے. سب سے پہلے اللہ نے جو ہے وہ بچوں کا ذکر کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی انسان کے بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹ سے زیادہ بچوں کو اہمیت دینے کو کہا گیا ہے. اسی لیے پراپرٹی کی بات میں سب سے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں کا ذکر کیا. تو وارثوں کی لسٹ آپ بنا سکتی ہیں, سب سے نمبر 1 ٹاپ پہ بچے, دین نمبر 2 پیرنٹس. اب چلیے ہم اب پیرنٹس کی بات دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی بات کیا ہے. پیرنٹس کی بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے کے پیرنٹس ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا, 1/6 پارٹ ملے گا. اب یہ کیا ہے, 1/6 پارٹ ملے گا. تو یہ 1/6 پارٹ کیا ہے, 1/6 پارٹ یہ ہے کہ پراپرٹی کے جو ہے وہ 6 حصے کیے جائیں گے. اچھا کب کیے جائیں گے, دیکھیے کہ 1/3 جو وصیت کا ہے اس کو نکال دیجئے. کیونکہ اور ایک بات اور دھیان سے سنیے آپ, وصیت آپ جو وارث ہے, وارث کے لسٹ میں کون آ رہا ہے, بچے, والدین اور بھائی بہن بھی آتے ہیں, شوہر یا بیوی بھی آتے ہیں. ان کو وصیت میں سے کچھ نہیں ملے گا. کیونکہ وارث ہے, اور وارث جو ہوتے ہیں ان کو کمپلسری جو ان کا حصہ ہے وہ دینا ہی دینا ہے آپ کو, وصیت میں سے آپ نہیں دے سکتے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایک باپ ہے, اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا پوتا بھی ہے, تو سمجھو کہ باپ مر گیا تو فی الحال اس کا بیٹا زندہ ہے نا, تو بیٹے اس کی پراپرٹی میں سے تو آٹومیٹکلی بیٹے کو مل رہا ہے نا. لیکن اس کی 1/3 جو تھی اس میں سے دادا اگر یہ بول کر ملے کہ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے پوتے کو جو ہے یہ چیز دے دینا, تو آپ اس طریقے سے دادا اس پوتے کو وصیت میں سے دے سکتے ہیں. لیکن پوتا وارث نہیں ہوتا ہے, پوتے کو ورثے میں سے نہیں ملے. کیونکہ بیٹا زیادہ حقدار ہے, ٹھیک ہے, پوتے سے زیادہ بیٹا زیادہ حقدار ہوتا ہے. تو اس طریقے سے دیکھیں کہ الحمدللہ. اچھا پیرنٹس میں سے ماں باپ کو جو ہے 1/6 پارٹ کب ملے گا, ان کانا لہو ولد, اگر ہو میت کی کوئی اولاد. کیا پتا چلا, مرنے والے کے بچے بھی ہے اور ماں باپ بھی, یعنی اس کے اوپر بھی کوئی ہے اور اس کے نیچے بھی کوئی ہے. اوپر اس کے پیرنٹس
اور نیچے اس کی نسل چلانے کے لیے اس کے بچے. تو دیکھیے کہ اگر بچے ہیں تو اس صورت میں والدین کو 1/6 پارٹ ملے گا. دھیان سے سنیے, 1/6 پارٹ ملے گا. اچھا, اب یہاں پہ جب پیرنٹس کی بات آئی تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کو اتنا دے دو باپ کو اتنا دے دو, نو, بس کہا کہ دونوں کو, ہر ایک کو, لکل واحد, دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 پارٹ ملے گا. انصاف دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت انصاف ہے. اچھا, ان کان لہو ولد, اچھا اس کی کوئی اولاد ہو تو, پھر اگر, آیت کا اگلا حصہ دیکھیے, پھر اگر نہیں ہو اس کی کوئی اولاد, کیا پتہ چلا, صرف اوپر اس کے ماں باپ ہے, نیچے بچے لوگ نہیں ہیں, تو اب کیا ہوگی اس پراپرٹی کی بار, وورثہ, تو اس کے وارث کون ہوگا, اس کے ابا, اوکے, ابا, سوری, اس کے والدین, اس کے والدین اس کی پراپرٹی کے وارث ہوں گے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ بھائی بہن کدھر گئے بیچارے, بھائی بہن کا تو ذکر آیا نہیں اب تک, تو آئے گا, رکو, صبر رکھیے, ابھی جو ہے بھائی بہن کا بھی ذکر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کو بچے نہیں ہیں, کوئی اولاد نہیں ہے. اچھا, اولاد سے مراد, چلیے اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کریے. اولاد بولے تو لوگ کیا سوچتے ہیں, بیٹا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اولاد بولے تو بیٹا بیٹی دونوں کو انکلوڈ کیا ہے. تو دیکھیے اس کانسیپٹ کو کلیئر کریے. آج ہمارے سماج میں اولاد بولے تو بیٹا بیٹا بیٹا, اس چیز کو عام کر کے رکھا گیا, لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الفاظ یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب بیٹا بیٹی دونوں. ٹھیک ہے, کہ اگر اس کو کوئی بچے نہیں تھے لیکن اس کے پیرنٹس تھے, تو وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو میت کے والدہ جو ہوگی, میت کی جو مطلب مرنے والے کی جو ماں ہوگی, ان کے لیے 1/3 ہے. اب آپ بتائیے, آپ کو شاید کیلکولیشن سمجھ آ رہا ہوگا. اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا, اگر بچہ ہے تو پیرنٹس کو 1/6 ملے گا, یعنی کم ملے گا. بچہ نہیں ہے تو پیرنٹس میں سے ماں کو جو ہے وہ 1/3 ملے گا. دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا, ماں کو زیادہ ملا نا, کیوں, بچے نہیں ہے تو ماں کو زیادہ ملے گا. اچھا, یہ اتنی بات ہو گئی. اب آپ بتائیے مجھے, یہاں پہ دیکھیے کہ آپ اس کو بھی آپ کو ذرا بڑا خوبصورت انداز لگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا. یہاں پر بھی عورت کا ذکر کیا اللہ نے, ماں عورت ہوتی ہے نا, اور لیکن باپ کا ذکر نہیں کیا. تو ایک بات بتائیے مجھے, ایک بات بتائیے کہ جب 1/3 ماں کو دیا جا رہا ہے تو باپ کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, بولیے, 1/3. نو, 1/3. پورا, نو نو نو, 1/3 بھی نہیں ملے گا اور پورا بھی نہیں ملے گا. آئیے واپس اوپر, مرد کے, لڑکے کے لیے حصہ ہے یا مرد کے لیے حصہ ہے جتنا کہ 2 عورتوں کا حصہ, 2 لڑکیوں کا حصہ. تو کیا پتہ چلا, اگر 1/3 اس کی ممی کو مل رہا ہے تو جو بھی نکلے گا 1/3 میں, اس کا ڈبل اس کے باپ کو ملے گا. یہ انڈرسٹوڈ ہے. ایک چیز کو ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرا کیلکولیشن تم بھی کچھ کر لو نا, کچھ محنت آپ بھی تو کرو, سارا ریڈی میڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر, ٹھیک ہے, اور اگر یعنی کہ اس کی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے والدین جو ہے وہ وارث کے حصے میں آئیں گے, اور اس کی ممی کو 1/3 ملے گا, اور اس کا ڈبل اس کے والد کو ملے گا. ٹھیک ہے, پھر اگر ہو اس کے بہت سارے بھائی بہن, اب میت جو مرا ہے, جو مرنے والا ہے, اس کے بھائی بہن ہے بہت سارے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, تو اس کی والدہ کے لیے. اب دیکھیے اوپر والا جو کیس تھا, دیکھیے جتنا زیادہ لوگ ہیں نا اتنا ریشو کم ہوتا جائے گا. ماں کو 1/3 کی صورت میں ملے گا, بچے نہیں ہیں اور بھائی بہن بھی نہیں ہے. اچھا, پھر اگر بچے بھی نہیں ہیں لیکن بھائی بہن ہیں, تو پھر بھائی بہن ہے تو اس کی ماں کو 1/6 پارٹ ملے گا. دیکھیں یہاں پہ کم ہو گئی پراپرٹی, خود ہی کم ہو گئی. کیوں, کیونکہ بھائی بہن کو بھی یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اب آپ بہت کلیئرلی ایک بات سنیے کہ بھائی بہن کی باری کب آئی, جب بچے نہیں ہوں گے. بچے نہیں ہوں گے تو پھر بھائی بہن کی باری وہاں پر آئے گی. لیکن یہ دیکھیے کہ اگر بچے ہیں تو بھائی بہن کو بھی پراپرٹی میں سے
حصہ نہیں رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بالکل بھی نہیں۔ تو چلیے آپ مجھے کوئی بتائیے، فی الحال ابھی جو ہم نے وارثوں کی لسٹ جو دیکھی وہ نمبر 1 پہ کیا تھی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ نمبر 1 پہ کون تھا، نمبر 2 پہ کون تھا، دین نمبر 3، نمبر 4، بتائیے۔ نمبر 1 پر بچے، سیکنڈ نمبر پر پیرنٹس، تھرڈ نمبر پر بھائی بہن۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فی۔ اور اس کے بعد آگے اور بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ یہاں پر، اب دیکھیے آیت نمبر 11 کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے حصے میں کیا بتا رہے ہیں؟ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ تمہارے باپوں میں سے یا تمہارے بیٹوں میں سے نہیں تم جانتے ہو کہ ان میں سے کون زیادہ نفع کے اعتبار سے قریب ہے تمہارے۔ یعنی کہ کوئی یہ سوچے کہ یہاں پہ ماں باپ کو کیوں حصہ دیا گیا ہے؟ اگر بیٹا مر گیا ہے تو ماں باپ کیا کریں گے اس پیسوں کا؟ چلو اب تو ان کی ایج ہو گئی ہے، ان کو ابھی پراپرٹی دے کے کیا فائدہ، ہمارے بچوں کا فیوچر پڑا ہوا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ایسا سوچتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ضروری تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس میں سے یا تمہارے بچوں میں سے جو ہے وہ کون تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے کون زیادہ فائدے مند ہے۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ دیکھیے کہ ایک باپ ہے، اس کا جوان بیٹا چلا گیا، ایک باپ ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ اس کا جو حصہ اگر اس کو دیا جائے، اس کا حصہ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لے کر جو ہے وہ جو اس کے حصے میں پراپرٹی آئے گی تو اس کو جو ہے اچھا یوز کرے، اس کا میں بھی پاسبل ہے نا۔ کیونکہ ایک فی الحال میں ایک جو ہے وہ ایسا بہت ہی ایسا ایک کیس ہم لوگوں نے ایسا دیکھا کہ جوان بیٹا گیا، اب اس کی پراپرٹی کا حصہ تیسرے دن ہی اس کے باپ نے کا مطالبہ کیا، اور یہ دیکھیے یہ ہونا بھی چاہیے، یہ شمع دروازہ بند کرو، ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ جو کام ہے ڈسٹریبیوشن کا، وراثت کی بانٹ کا جو بھی کام ہے، وہ میت تو تدفین ہو گئی میت کی، اس کے تیسرے دن یعنی جتنا جلدی ہو سکے کم سے کم تیسرے دن جو ہے وہ اس کو کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ایک باپ تھا، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، ایک دن گیا، 2 دن گیا، تیسرے دن اس نے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے کی پراپرٹی میں سے مجھے حصہ چاہیے۔ لوگوں نے خیر بڑی لان تان کی اس کے اوپر کہ یہ کیا بات ہے، بیٹا تو مر گیا ہے اور مطلب کہ تم جو ہے ابھی تیسرا دن ہی ہے اور تم جو ہے مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا ہاں میں حق بات کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا حصہ جب دیا گیا اس کے بیٹے کی پراپرٹی میں سے، تو اس نے اس مال کو سب بہت اچھے کام میں لگایا اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ اس نے بنا دیا اس کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹوں میں سے تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہیں کون زیادہ جو ہے نفع پہنچا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے آپ کی پراپرٹی ایک بیٹا ہے، اس کو آدھی پراپرٹی باپ کی ملے گی، تو مے بی اٹس پاسبل کہ وہ سارا کھا پی کے اڑا دے، تو اسی لیے دیکھیے کہ اپنے بچوں کی اچھی اور صحیح تربیت کر کے جائیے، تاکہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو ضائع نہ کریں، انہیں سمجھا کے جائیے، انہیں بتا کے جائیے کہ آپ کے پیچھے آپ جو ہے ان مال کا کیا استعمال کرنا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے پتہ ہے دیکھیے کہ جب ہم صحیح استعمال اپنے بچوں کو مال کا، اس کو بند کرو دروازے، صحیح استعمال جب ہم نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے ایک باپ ہے، وہ اگر اس کا بیٹا، پہلے بھی شاید میں نے اگزامپل آپ کو دی ہے کہ بیٹا جو ہے مطالبہ کر رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کو 2 لاکھ کی گاڑی چاہیے، جیتے جی باپ نے اس کو 2 لاکھ کی گاڑی نہیں دلائی۔ اب دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا، اس باپ کو صحیح طریقے سے اس بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یعنی کہ ایسا اسراف نہیں کرنا چاہیے، یا پھر بلا وجہ ایسا خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے سے۔ اگر دیکھیے صحیح تربیت اگر کوئی باپ اپنے بچے کی نہ کرے، تو اگر باپ مرا تو کروڑوں کی پراپرٹی تو آٹومیٹکلی اس کے بیٹے کی ہو گئی۔ اب یہ سوچیے کہ جو بیٹا باپ کے جیتے جی 2 لاکھ کی گاڑی خریدنے کی ڈیمانڈ کرتا تھا، تو کیا وہ بیٹا باپ کے مرنے کے بعد 10 لاکھ کی گاڑی نہیں خریدے گا؟ ابھی تو پورے مال اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اس کا مس یوز کر سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کریے کہ ایک تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس کو جو ہے مرنے والے کے بعد جو ہے وہ کم سے کم یعنی 3 دن جو ہے وہ اتنا رکھنا چاہیے، اور 3 دن کے بعد جو ہے ان تمام کام کو کر لینا چاہیے۔ دیکھیے آپ سوچیں گے کہ یہ کیا باجی لوگ برا مانتے ہیں، ایسا تو دیکھیے برا تو سبھی مانیں گے، کیونکہ جہاں اللہ کا حکم آتا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے حکم کو پہلے پریورٹی دینا ہے۔
آپ کو پہلے یہ کوشش کرنا ہے کہ میں اللہ کے حکم کو ادا کروں، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا تو ناراض ہوئے گی، کل کو راضی ہو جائے گی، لیکن رب کو آپ نے راضی کر لیا تو دنیا والے خود بخود جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فریدۃ من اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ جو حصے تمہیں بتائے گئے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو فکس کیا گیا ہے، یہ اس کو معمولی مت سمجھو۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی پناہ کے لوگ جو ہے بیٹیوں کا حق نہیں دیتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نے جو تمہیں یہ بانٹ بتائی ہے، جو کیلکولیشن میں نے تمہیں دیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ کم زیادہ کر لو یا ایسا کر لو یا ویسا کر لو، اور اتنی بیسٹ کیلکولیشن ہے یہ جو آپ کو کل آیتوں میں جو میں نے یہ بتایا۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ انتہائی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں ہی جو ہے وہ پراپرٹی کی اور وراثت کی بانٹ بتاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے بیس سے بتایا ہے، اور یقین کریے کہ ان آیتوں پر یا ان احکامات پہ جو عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کی اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے، حکمت چھپی ہوئی ہے یہ۔ آپ دیکھیے جب سب کے حقوق آپ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن رسوائی سے آپ کی حفاظت کر لے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب یہ چیزیں کسی کو بتانے جائیں تو بہت سارے لوگ آپ سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جیسے کہ لڑکیوں کو اتنا حصہ، لڑکوں کو اتنا حصہ، لڑکے کو کیوں زیادہ حصہ دیا جائے گا؟ کیونکہ اکثر جو ہے نان مسلم، کیا مسلمان بھی کتنے اکثریت میں سب کو نہیں کہہ رہی ہوں، اکثریت یہ کہ یہ کیا بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے، ایسی آیتوں کو فوٹ کیا جاتا ہے، ایسی آیتوں کو جو ہے نشانہ بنا کر جو ہے وہ یعنی مسلمان عورتوں کے دلوں میں ہے جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے باتیں بھری جاتی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ کیا انصاف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال کے اعتبار پہ مرد اور عورت کا حصہ برابر رکھا ہے، اعمال کے اعتبار پہ۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہے نا کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط کیا ہے، وہ ایمان والا ہو، تو اس کے عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اس طریقے کی باتیں۔ تو یہ دیکھیے کہ لیکن دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ریشو رکھا ہے، وہ ریشو جو ہے وہ پراپرٹی کا ریشو الگ، ہسبینڈ وائف کے جو ہے وہ ایک حقوق ہے، جو اس کے حقوق کے علاوہ جو دوسری باتیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مرد کا درجہ ایک اوپر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہے نا، جیسے کہ میں بتائیے آپ کو کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں ورثے کی جو بانٹ کے کچھ اصول ہے نا، رولس اینڈ ریگولیشن، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیے کہ قرابت داری یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بانٹ آپ جب دیکھیں گی، وراثت کی تقسیم آپ جب دیکھیں گی، تو جو جتنا قریبی ہوگا اس کا اتنا ہی زیادہ حصہ ہے۔ کیا سیکوینس ہم نے یہاں پہ دیکھے تھے کہ سب سے پہلے اولاد کی بانٹ آئے گی، اولاد کا ریشو ہے، اس کے بعد پھر پیرنٹس کا آتا ہے، اور پیرنٹس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے پھر بھائی بہن کی باری آتی ہے۔ اچھا بھائی بہن کو بھی کس صورت ملے گا؟ اگر مرنے والے کے بچے نہیں ہیں تو اس صورت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا دیکھیے قرابت داری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مثلا دیکھیے کہ سب سے یعنی قریبی رشتوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ بتائیے آپ مجھے، سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے قریبی رشتے میں؟ ماں باپ۔ بچے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہے ہیں نا کہ بچوں کو سب سے پہلے دیا جائے گا اگر بچہ ہے تو نا۔ قریبی چیز دیکھیے، قریبی جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو قریبی جو ہے یہ اس میں اس کی اولاد آئے گی، ٹھیک ہے۔ آپ ایک بات کو کلیئر کریے، اپنی اولاد ہوتے ہوئے مرنے والے کے ورثے میں بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، تو کس کو ملے گا؟ پیرنٹس ہے تو پیرنٹس کو ملے گا، ٹھیک ہے، پیرنٹس ہے تو پیرنٹس کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ بیٹی اور بیٹے میں فرق رکھا گیا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اس میں؟ تو دیکھیے کہ یہاں پہ دیکھیے کہ دور جہالیت میں تو یہ دیکھیے کہ عورتوں کا مقام یہ تھا کہ ان کو بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، ہاں۔ پھر دیکھیے کہ پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکیوں کا اور بیویوں کا اور جو ماں کا جس مطلب جو بھی اسٹیٹس پہ وہ عورت ہے اس کا ایک حصہ رکھا ہے، تو اس پر شکر ادا کریے، یہ غنیمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اور میرے لیے
ایز اے وائف, ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سسٹر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی غنیمت ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ بیٹے کا ریشو زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے بتائیے, پھر میں بتاتی ہوں کیا ریزن ہو سکتا ہے. بیٹے کا, لڑکے کا ریشو زیادہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ وارث ہے, وہ ماں باپ کو سنبھالے گا, خدمت کرے گا ماں باپ کی. نہیں نہیں نہیں, ایسا مت سوچیے آپ, بالکل نہیں, ایسا مت سوچیے. سنبھالے گا, ہاں تو دیکھیے یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو ہماری ایک سوچ ہے نا کہ وہ جی ماں باپ کو سنبھالے گا. تو دیکھیے کہ یہ چیزیں 100% ہوتی ہے. کرتے سارے لوگ پراپرٹی لے کے بھاگ جاتے, پیرنٹس کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو پیرنٹس تو دیکھیے کہ پہلے سے پہلے جو ہے اس طریقے کی مطلب بانٹ کر دیتے ہیں, تو بچے تو اور بھی پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں ان کو. اللہ ماشاء اللہ, میں یہ نہیں کہتی کہ سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں. کچھ جو ہے جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے, جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ ان پر دنیا 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 کرتے رہتے ہیں. آپ میں سے کوئی اور بولنا چاہے گا, کیا ریزن ہے؟ پراپرٹی گھر میں رہتی ہے اور ہے نا لڑکی مطلب وہ لڑکیوں کو دے دیں گے تو پراپرٹی پھر باہر چلی جاتی ہے. نہیں کہا سر, واٹ یو سے رومانا, مجھے تمہارا جواب جو سمجھ نہیں آیا. انیسا آنٹی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ کفالت کی ذمہ داریاں چونکہ مردوں پہ زیادہ ہوتی ہے, ان کے انڈر میں زیادہ لوگوں کا مطلب سوجھ بوجھ سے کام کر سکتے, ایسی حکمت ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے چلیے آپ مردوں کو. جواب کے جی ماشاء اللہ, آپ تھوڑا سا جواب کے قریب تھی, اور میں انشاءاللہ اس کو جی کلیئر کر دیتی ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوشش کرتی ہوں. دیکھیے جو بیٹے ہوتے ہیں, لڑکوں کا کیا کیا رول ہوتا ہے, یعنی جینس اگر ہے تو اس کا کیا کیا رول ہے, یا تو وہ بھائی ہوگا, یا شوہر ہوگا, یا باپ ہوگا, یا بیٹا ہوگا. ان اینی رول اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس کو باہر جا کر کمانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اگر دیکھیے کہ اگر باپ کا اگر سمجھو کہ باپ کا انتقال ہو گیا, اور گھر کا اگر وہ بڑا بیٹا ہے, باپ کا انتقال ہو گیا, تو یہ دیکھیے کہ اور اس میں سے سمجھیے کہ اگر دونوں صورتوں میں اگر وہ میرڈ ہے تو بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے, ان میرڈ ہے تو بھی ذمہ داری ہے. کہیں پر بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے اوپر نہیں کہا ہے کہ جاؤ تم کماؤ, باپ کو سنبھالو. جو سنبھالتی ہے وہ اپنے اوپر بوجھ لے رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایسی ذمہ داری بیٹیوں پہ تو کچھ دیا نہیں گیا ہے. لڑکیوں پر وہ چاہے کوئی بھی رول میں ہو, کسی بھی رول میں ہو, تو بالکل بھی ان کو جو ہے یہ ذمہ داری دی نہیں گئی ہے. اب جب دی نہیں گئی ہے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یعنی بیٹے کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. اگر وہ بڑا بھائی ہے تو بہن کی شادی کی ذمہ داری, اور بھائیوں کی پڑھائی کی ذمہ داری, یعنی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا. اور ایسے دیکھیے لڑکی کے اوپر تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے کہ اسلام میں مرد یا لڑکا ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ اس کو ہے, اگر کوئی اور بھائی نہیں ہے تو ماں کو بھی سنبھالنا ہے, اور اچھا خود کی شادی کرنی ہے تو بھی اپنا مال خرچ کرنا ہے, اور اس کے بعد اگر بہن کی شادی کرنی ہے اس پر بھی اس کو مال خرچ کرنا ہے. اب چلیے یہ تو ہو گئی لڑکوں کی باتیں. ٹھیک ہے, اب لڑکی کے پاس آئیے. لڑکی کو جو ہے حصہ ملا باپ کی پراپرٹی سے, شادی ہو کے گئی وہاں شوہر کی پراپرٹی سے بھی ملے گا, مہر بھی ملتا ہے. یعنی کیا بولتے, پانچوں انگلی گھی میں. لڑکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پتہ ہے, آپ اگر انصاف کی بات کریں نا تو اس کو مہر بھی مل رہا ہے, یہاں بیچارہ لڑکے کو مہر بھی دینا پڑ رہا ہے. اب دیکھیے آپ کی مہر اس کو دینا پڑ رہا ہے. اب لڑکے کا اگر سمجھے کہ لڑکے کو حصہ اگر سمجھے کہ 66.6 ملا ہے, لڑکی کو باپ کی پراپرٹی میں سے 33.33 ملا ہے, اس کو تو 33 پوائنٹ ملا نا, 33 پوائنٹ ملا. اب وہ جائے گی, شوہر اس کو مہر دے گا, پھر اس کو شوہر کے بھی مطلب شوہر جائے گا, انتقال ہوا تو شوہر کی پراپرٹی سے بھی ملے گا, تو اس کے پاس تو بڑھتا ہی جا رہا ہے نا. لڑکا بیچارہ 66 ہے, ہو سکتا ہے 66 میں سے اپنی بہن کی شادی میں کتنا خرچ کر دے, پھر اس کے بعد جو لڑکی شادی کر کے آ رہی ہے اس کے بعد اپنے ہی 66 میں سے اس کو مہر دینا ہے. آٹومیٹکلی اس کا تو کم ہو رہا ہے نا لڑکے کا. بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں بابا اس کو تو بہت مال مل گیا, لیکن وہ وہی دیکھو کہ اس کے پاس سے جاتا بھی تو ہے. اور عورتیں کیا کرتی, جمع کرتی ہیں اپنے پاس, کسی نہ کسی صورت میں کہیں شاپنگ کرنے گئی تو کسی نہ کسی کوئی یعنی دکاندار کوئی وہ پیسے دے کر آ جاتی ہے. یعنی ایک طرف سے مال اس کے پاس آتا ہے اور ایک طرف سے چلا جاتا ہے اس طریقے سے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے دیکھیے کہ آپ کو
اگر کوئی سوال کر لے کہ یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے، یہ کیا ریشو رکھا ہے، تو آپ حکمت سے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بات بتائی ہے، جو بھی ریشو یہاں پر دیا ہے، وہ علم اور حکمت کے بیس پہ دیا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ رہے کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اسلام نے انصاف کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، انصاف کی بات ہے۔ مرد جو ہے جیسے کہ ابھی انیسہ آنٹی بول رہی تھی، واقعی وہ کفیل ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے ان دا سینس کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کفالت کرتا ہے گھر کی وہ، اور بالکل یعنی کہ جتنے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے نان نفقے کی یعنی کہ بیسک ڈیزائر جو ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد یعنی یہی بات سامنے آتی ہے کہ دیکھیے کہ جو ہے وہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑکے کا ریشو جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے۔ پھر آپ کو میں ایک دو چیزیں ایسی جو بتا رہی تھی، دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تیسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ مال کی جو تقسیم ہے، مال کی تقسیم، اس میں اس کا جو وارث جو ہوتا ہے، اس کا وارث تقسیم کی، دیکھیے انسان کے پاس جو دولت ہوتی ہے نا، اب اس کی جو تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اسلام دیکھیے کہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ دولت ہے جو وہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں رہ جائے۔ دین اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ مال جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے اور لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے رہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بالکل اس طریقے کی بات جو ہمیں بتائی ہے۔ اب دیکھیے کہ انشاءاللہ آگے کی جو کچھ آیتیں ہیں اس کے حساب سے جو آگے جو باتیں آئیں گی انشاءاللہ اس کو بھی ہم کلیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔